रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले फितने यूं उठेंगे जैसे रात में तारीकी छा जाती है। उस वक्त आदमी सुबह को मोमिन मगर शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन और सुबह को काफिर होगा। इस दौर में बैठा शख्स खड़े हुए से, खड़ा हुआ चलने वाले से, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। यानी प्यारे इस्लामी भाइयों, बताया कि एक निशानी यह है कि फितनों की कसरत होगी, इतनी कसरत होगी, अल्लाह अकबर। अब ये निशानी कैसे नजर आ रही है? पूरी आबो ताप से ये निशानी पूरी होते हुए नजर आ रही है। कितने फितने हैं, अल्लाह अकबर। कहीं लादीनियत का फितना है, कहीं जनाब इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, कहीं मुसलमानों को गैर मुस्लिम बनाने की प्लानिंग हो रही है, मुसलमान बच्चों के दीन और ईमान पर कहीं स्कूल कॉलेजेस में निसाब के जरिए हमले हो रहे हैं, दहरियत को फैलाया जा रहा है, माअद अल्लाह। कहीं इस्लाम का नाम लेने वाले खत्म नबूवत के बारे में जनाब लोगों का जहन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसे हैं जो कलमा तो पढ़ते हैं मगर सहाबा के खिलाफ बातें करते नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं मगर अहले बैत अतहार के खिलाफ बात करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस्लामी लिबादा है, बात कुरान और हदीस की कर रहे हैं और ईमान पर डाका डालने की कोशिश हो रही है। गोया हर तरफ से फितनों का अंबार है और हम हैं कि गफलत में जी रहे हैं। टेंशन ही कोई नहीं है, सबकी सुननी है, सबके पास बैठना है, सबसे दोस्ती लगानी है। अरे जनाब कोई मसला नहीं, मसला है कयामत से पहले। आका फरमाते हाल क्या होगा? कोई सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। यानी हर तरफ से ईमान के डाकू डाके डाल रहे होंगे। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले बात फरमाई थी। कहा सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के है, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। क्या फरमाया? आंख से काजल चुरा लेंगे। कितना जबरदस्त मुहावरा इस्तेमाल किया। आंख के अंदर लगा हुआ काजल और सुरमा कौन चुरा सकता है? फरमाया ऐसे बला के चोर होंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम्हारा माल ले जाएंगे, तुम्हारा ईमान ले जाएंगे, तुम्हारा अकीदा ले जाएंगे। क्योंकि इल्म दीन तो है नहीं, उलमाए किराम की सोहबत है नहीं, दीन पर पुख्तगी का जहन है नहीं, ईमान जनाब कितनी बड़ी चीज है उसकी हिफाजत की फिक्र ही नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है मगर क्या हम इस वक्त कॉन्शियस हैं? हम इसमें फिक्रमंद हैं कि मेरा ईमान बच जाए, मेरा अकीदा बच जाए? अच्छा जनाब मेरा बच गया, मेरे बच्चों का बच जाए। इमाम मेहदी के जाहिर होने से पहले एक निशानी जिसे उलमाए किराम सबसे बड़ी निशानी करार देते हैं वो ये कि कुस्तुनतुनिया शहर, जी हाँ, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, एक बार फिर गैर मुस्लिमों के हाथ में चला जाएगा। और अभी ये मामला चल ही रहा होगा कि इतने में शोर मच जाएगा, आवाज आएगी कि दज्जाल आ गया। कि कुछ इमाम मेहदी के बारे में बताएं, आप कब आएंगे, आपका ज़ुहूर कैसे होगा, अभी कितना वक्त है इमाम मेहदी के आने में। तो नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज की एपिसोड में हम आपको इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बहुत तफसील से बताने जा रहे हैं, मगर गुजारिश यही है निहायत तवज्जो के साथ फोकस होकर आपने आज का एपिसोड देखना है और हमारे वीडियो को शेयर भी करना है। तो आज बात करनी है सैयदुना इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, मगर इससे पहले एक और बड़ी शानदार शख्सियत के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म अता फरमाया, ऐसी फरासत अता फरमाई। आप मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज पर अथॉरिटी रखते थे। जी हाँ, 100 से ज्यादा उलूम पर आपको महारत हासिल थी, 1000 से ज्यादा बुक्स आपने लिखी, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। वो पर्सनैलिटी कौन सी है? वो कोई और नहीं, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान है। आला हजरत से एक मरतबा सवाल किया गया कि खिलाफत राशिदा किसको कहते हैं और उसके बिस्दाक कौन कौन है। सुभान अल्लाह। तो आपने क्या खूब जवाब इरशाद फरमाया कि खिलाफत राशिदा यानी खिलाफत वो दौरे हुकूमत जो कि नबवी तरीके पर हो, जैसे कि 4 खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, उसके बाद इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु और फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वो खिलाफत की। और आपने फरमाया कि मेरे ख्याल में ऐसी खिलाफत राशिदा इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु कायम करेंगे। यानी एक खिलाफत ऐसी आनी है, एक दौर ऐसा आना है जो गोया खिलाफत राशिदा के मिसदाक होगी। व्यूअर्स, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु का जाहिर होना उलमाए किराम ने कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी शुमार किया है। कहा जाता है कि कयामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में हर जगह कुफर का तसल्लुत होगा, यानी एवरीवेयर कुफर जो है उसकी हुकूमत होगी और तमाम जमीन फितना और फसाद से भर जाएगी और लोग ऐशो इशरत में गुम हो जाएंगे। टाइम इतना स्पीडली निकलेगा कि साल महीने की तरह हो जाएगा, महीना
ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک کے شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے، لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملیں جو یا تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا۔ لیکن پیارے ویورز، یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ناظرین، نام تو آپ کو پتا چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکے گا۔ نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو۔ نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں خشک لکڑی، ڈرائی وڈ، بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی۔
ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا، اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے، آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ایوری بڈی بیکم ہیپی، ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین یہ کیسے حالات ہوں گے جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر جس کو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورتیں لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ، تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا۔ تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں، میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں دیتے۔ ناظرین اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے۔ اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہیں وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں، اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کوسچن، اس سے ٹپیکل کوسچن کہ کب آئیں گے، امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا؟ اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریا اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو موسٹ امپورٹنٹ جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے بڑے بڑے واقعات 10 محرم الحرام کو ہوئے، مگر سن 61 ہجری میں ایک ایسا واقعہ ہوا، میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا واقعہ کہ اس سے پہلے ظلم و ستم اور جس کو آپ کہیں کہ بربریت کی ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آسمان نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا، زمین نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے والوں پر جو ظلم کیا گیا، ایک طرف تو محبتوں سے خط لکھ کر بلایا گیا
اور پھر وہ بے وفائی کی گئی کہ پورے خاندان کو پیاسا جس طرح رلایا گیا، ستایا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا. یہ داستان کہیں نہیں ملتی. 1380 سال 1379 ایئرز ہونے والے ہیں. بہت ٹائم ہوتا ہے یہ. 14 صدیاں، اٹس ٹو لانگ. مگر کمال دیکھیں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب بھی یہ بات سنتے ہیں تو دل رنج سے بیٹھ جاتا ہے. دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا.